खुदा तेरा शुक्र हो, तू अजीम है, तू हमसे प्यार करता है, तेरा फजल कसरत से हमारी जिंदगी में जारी है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आप सबको मिलेनियम किंगडम चर्च में संडे मॉर्निंग सर्विस में खुशामदीद कहते हैं। आप सबको सलाम। खुदा आपको बहुत बरकत दे, खुदा उनका शुक्र हो, आप इतने ठंडे वक्त में भी और कूलिंग में भी यहाँ पर मौजूद हैं और खुदा उनका नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। और आज हम क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि ये महीना क्रिसमस सीजन है और इसमें हम क्रिसमस को एंजॉय कर रहे हैं, मौसम को भी एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन सबसे बढ़कर हम खुदा के कलाम को, खुदा की हुजूरी को एंजॉय कर रहे हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। और आज के कलाम से आपको यकीनन बरकत मिलेगी। आमीन, आमीन। क्योंकि खुदा ने सब नामों से ज्यादा अजमत अपने कलाम को दी। जब खुदा ने सब नामों से ज्यादा अजमत अपने कलाम को दी है तो फिर हमें भी क्या करना है? हमें भी सबसे ज्यादा अजमत किसको देनी है? उसके कलाम। क्योंकि कलाम के अंदर बरकत है, कलाम मोती है, कलाम नूर है, रोशनी है। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। चिराग है, रोशनी है, नूर है, कीमती है, इंपॉर्टेंट है। और आज हम इस कलाम को अपनी जिंदगी में लेंगे। आमीन। तो आए मेरे साथ कलाम मुकद्दस को खोले। क्रिसमस का खसूसी पैगाम, अबरानियों का खत, उसका 10 बाब और उसकी पहली आयत से 7 आयत तक कलाम मुकद्दस को पढ़ेंगे। और आज के कलाम का उन्वान है यीशु के लिए एक बदन तैयार किया गया। यीशु के लिए एक बदन तैयार किया। तो कलाम मुकद्दस में से मेरे साथ खोले इब्रानियों 10 बाब और उसकी पहली आयत से कलाम में लिखा है, क्योंकि शरीयत जिसमें आइंदा की अच्छी चीजों का अक्स है और उन चीजों की असली सूरत नहीं, उन एक ही तरह की कुर्बानियों से जो हर साल बिला नागा गुजरानी जाती हैं, पास आने वालों को हरगज कामल नहीं कर सकती, वरना उनका गुजराना मौकूफ ना हो जाता। क्योंकि जब इबादत करने वाले एक बार पाक हो जाते तो फिर उनका दिल उन्हें गुनहगार ना ठहराता, बल्कि वो कुर्बानियां साल ब साल गुनाहों को याद दिलाती हैं। क्योंकि मुमकिन नहीं कि बैलों और बकरों का खून गुनाहों को दूर करे, इसीलिए वो दुनिया में आते वक्त कहता है कि तूने कुर्बानी और नजर को पसंद ना किया, बल्कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया। पूरी सोख्तनी कुर्बानियों और गुनाहों की कुर्बानियों से तू खुश ना हुआ। उस वक्त मैंने कहा कि देख मैं आया हूं, किताब के वर्कों में मेरी निस्बत लिखा हुआ है, ताकि ए खुदा तेरी मर्जी पूरी करूं। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस से बरकत हो। आमीन। सब कहें आमीन। आमीन। ये कलाम बहुत खूबसूरत कलाम है और यहां पर खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जो ज़बूर की किताब में पेशनगोई की गई, उसे कोट किया गया, उसे लिखा गया है, उसे अब्रानियों का जो मुसन्नफ है, जो रूहुल कुद्स की हदायत से इस किताब को लिखता है, उसने इसे तहरीर किया है। और खुदावंद यीशु मसीह के मुंह के अल्फाज को दोहराया गया है नबूवती तौर पर। 5वीं आयत में लिखा है, इसीलिए वो दुनिया में आते वक्त कहता है। दुनिया में आते वक्त कहता है कौन? यीशु। कलमा जब वो दुनिया में आने के लिए तैयार है, जब वो इस जमीन पर आने के लिए तैयार है, जब वो हमारी दुनिया में आने के लिए
تیار ہے، اس وقت وہ کہتا ہے، یسوع کہتا ہے، کلمہ کہتا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے؟ یسوع کیا کہتا ہے؟ تو نے، یعنی اے باپ، تو نے قربانی اور نظر کو پسند نہ کیا۔ اے باپ، تو نے بیلوں اور بچڑوں کی قربانی کو پسند نہ کیا، بلکہ لکھا ہے کہ تو نے میرے لیے، یعنی یسوع کے لیے، کلمہ کے لیے ایک بدن تیار کیا ہے۔ یسوع کے لیے زوردار تالیاں بجائیں، پریز لارڈ، ہالیلویا۔ اس کے بدن کے لیے بھی زوردار تالیاں بجائیں، جو پاک بے عیب اور خدا کی حضوری میں نذرانے کے طور پر قربانی کے لیے تیار کیا گیا، بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا، بدن، ایک باڈی تیار کی۔ عزیزو، اس زمین پر یاد رکھیں، بدن بہت امپورٹنٹ ہے، باڈی بہت امپورٹنٹ ہے۔ فزیکل ریلم میں زمین پر جس کے لیے جو لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے، دنیا، ہماری دنیا، فزیکل ریلم، اس میں بدن بہت اہم ہے۔ اور آج ہم جانیں گے کہ یہ خدا جو خدا ہے وہ بدن میں کیوں ظاہر ہوا، کیوں ضرورت محسوس ہوئی، کیوں ضروری ہے۔ اور اس زمین میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع جب آتا ہے، کلمہ جب آتا ہے، دنیا میں آتا ہے، تو آتے وقت جو الفاظ خدا یسوع کے منہ پر ہے، جو نبوتی کلام اس کے منہ پر ہے، اس لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نذر کو پسند نہ کیا۔ وہ اپنے باپ سے مخاطب ہے اور کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نذر کو پسند نہ کیا، اور لکھا ہے بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا۔ پوری 100 کی قربانی اور گناہ کی قربانیوں سے تو خوش نہ ہوا۔ اس وقت میں نے کہا، کس نے کہا؟ میں کا جو ٹائٹل ہے کون استعمال کر رہے ہیں؟ یسوع کہہ رہے ہیں، میں نے کہا دیکھ میں آیا ہوں۔ آمین۔ دیکھ میں آیا ہوں، دیکھ میں اوبیڈینس کے لیے آیا ہوں، تیری مرضی کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں، تیری مرضی کو اس بدن میں آیا ہوں، اور تیری مرضی کے لیے اس بدن میں آیا ہوں۔ اور کتاب کے ورقوں میں میری نسبت لکھا ہوا ہے، یعنی نبوتی طور پر روح القدس کے وسیلہ سے جو کتاب لکھی گئی، جو پرانا عہد نامہ، جو صحائف لکھے گئے، جو نبیوں میں پر کلام ظاہر ہوا، جو یسوع کے بارے میں نبوت ہوئی، جو یسوع کے بارے میں پیشن گوئی ہوئی، وہاں پر سب روح القدس کے بات کے متعلق کے ذریعہ سے لکھا ہوا ہے۔ اور خدا یسوع مسیح نے کہا کہ وہ سب لکھا ہوا ہے، اور تاکہ اے خدا، یعنی اے میرے باپ، تیری مرضی پوری کروائے۔ یسوع کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ وہ باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے زمین پر آ گیا ہے۔ آمین، پریز لارڈ، ہالیلویا۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اس زمین پر، اس دنیا میں بدن میں آیا، اور وہ بدن میں کیوں آیا، اور آج اس زمین پر ہمارے بدن جو ہے وہ کیوں اہم ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ عزیزو، آپ کے بدن بہت اہم ہے، آپ کے بدن جو ہے زمین پر بہت اہم ہے۔ خدا نے 2 عالم کریٹ کیے ہیں، 2 عالم، اور پہلا عالم جو خدا نے کریٹ کیا وہ کون سا عالم ہے؟ روحانی عالم ہے، اسپرچول ریلم ہے۔ دوسرا عالم جو خدا نے کریٹ کیا، پیدا کیا، وہ فزیکل ریلم ہے، جسمانی عالم ہے۔ اور یاد رکھیں، ہمارا خدا روح ہے، وہ روحانی عالم ہے، وہ روحانی عالم میں رہتا ہے، لیکن اس نے 2 عالم کریٹ کیے ہیں، 2 عالم پیدا کیے ہیں، روحانی عالم اور جسمانی عالم۔ اور یاد رکھیں اور ہمیشہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ روحانی عالم کے بھی خدا نے
प्रिंसिपल्स, असूल बनाए हैं, और जिस्मानी आलम के भी असूल बनाए हैं, और उन असूलों को अपने कलाम से, अपने मुंह की बातों से, अपने कलमा से कायम किया है, स्टैब्लिश किया है और संभाला है। ये याद रखना है अपने। आमीन आमीन। और एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि यहां पर जमीन पर ये फिजिकल रैलम है। ये कौन सा रैलम है, कौन सा आलम है? जिस्मानी आलम। और इसका असूल ये है, इस जिस्मानी आलम का असूल ये है कि यहां पर जो रूह है, जो रूहानी आलम है, वो बदन के बगैर इल्लीगल है। याद रखें, बदन के बगैर वो कुछ नहीं कर सकता। यहां पर बदन की जरूरत है, इस रैलम में बदन की जरूरत है। हम देखते हैं खुदा ने फरिश्तों को बनाया, वो रूहानी आलम है। वो कौन सा आलम है? खुदा ने आदम और हवा को बनाया, रूहानी आलम है। रूह बनाया, रूहानी आलम। लेकिन उसको, उस रूह को, हमारी रूह को, जो हमारी शख्सियत है, जो हमारी आइडेंटिटी है, जो हमारी शनाख्त है, जो हमारे लिए सब कुछ है, जो अब्दियत के लिए बनाई गई है, मरने के लिए नहीं, वो तमाम अरवाह यानी इंसान, आदम और हवा, उसकी जनरेशन जो रूह में बनाए गए, उनको बदन दिया गया। आमीन आमीन। ताकि वो इस जमीन पर रहे। जब तक हम इस बदन में, हमारी रूह इस बदन में है, वो इस जमीन पर रह सकती है। लेकिन जब हमारी बदन, रूह जो है हमारे बदन से जुदा हो, तो वो इस जमीन पर रह सकती है? नहीं रह सकती। कहां जाएगी वो? आलम अरवाह में जाएगी, या वो खुदा की हजूरी में। आलम अरवाह एक अलहदा जगह है, एक अलहदा प्लेस है, जहां पर अरवाह इकट्ठी होती। इसलिए इस जमीन पर रहते हुए हमारा बदन बहुत अहम है। आमीन, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। और जब हमारा बदन इस जमीन पर अहम है, तो फिर जरूर है कि हम इस बदन की परवाह करें। ये बदन बहुत अहम, इंपॉर्टेंट है। मैं आपको आज इस बदन की इंपॉर्टेंस बता रहा हूं, ताकि आप अपने बदन की इंपॉर्टेंस समझें। इस बात को भी समझें कि खुदा यीशु मसीह ही बदन में क्यों ज़ाहिर हुआ, खुदा ही क्यों मुजस्सम हुआ, उसने क्यों बदन अख्तियार किया, वो क्यों जमीन पर आ गया, ये जानना बहुत जरूरी है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो याद रखें, हमारा खुदा रूह, हमारा खुदा जो है वो 100% स्पिरिचुअल रैलम से तल्लक रखता है। और उसने, उस खुदा ने जो स्पिरिचुअल रैलम से तल्लक रखता है, उसने कितने आलम बनाए हैं? 2 बनाए। उसने आसमान और जमीन पैदा की। आसमान जो है ये स्पिरिचुअल रैलम को पेश करता है, और जमीन किसको पेश करती है? फिजिकल रैलम। और फरिश्ते जितने बनाए वो सब जिस्मानी रैलम को पेश करते हैं, या रूहानी रैलम को? रूहानी रैलम को। याद रखो, इंसान को जब उसने तख्लीक किया तो उसको भी उसने रूह बनाया, नार और नारी बनाया। जब हम कलाम मुकद्दस में पैदाइश की किताब में देखते हैं, आए हम देख रहे हैं कि बदन कितना इंपॉर्टेंट है। तो पैदाइश की किताब में उसके पहले बाब में खुदा ने छठे दिन जब इंसान को पैदा किया, जब इंसान का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है तो इससे मुराद आदम और हवा दोनों है। इंसान का जो लफ्ज है ये आदम के लिए भी है और हवा के, मेल के लिए भी है और फीमेल के लिए। खुदा ने
زمین پر جب بہت سی چیزوں کو بنایا، تخلیق کیا، اور چاند، سورج، ستارے، پھل، سبزیاں، ہوا کے پرندے اور فزیکل ریلم میں یہ ساری چیزوں کو رکھا، زمین پر رکھا، تو خدا نے انسان کو بھی تخلیق کیا کیونکہ یہ اس کا الہی منصوبہ تھا۔ اور پیدائش پہلا باب اس کی 26 آیت میں لکھا ہے، پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں۔ آمین۔ خدا نے انسان کو کس صورت اور کس شبیہ پر بنایا؟ اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بنایا۔ یہ آیت اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ ہم اسپرچول بینگ ہیں، کیونکہ ہمارا خدا اسپرچول بینگ ہے، کیونکہ ہمارا خدا روح ہے، تو ہمیں بھی خدا نے اپنی صورت اپنی شبیہ پر بنایا، یعنی ہمیں بھی روح بنایا۔ آمین، پریز لاڈ، ہالیلویا۔ خدا نے ہمیں کیا بنایا ہے؟ روح۔ اور جب ہمیں روح بنایا تو اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بنایا، اور ہمیں ہمارے لیے یہ برکت ہے۔ 27 آیت میں لکھا ہے، بلکہ 26 آیت کے اگلے حصے میں لکھا ہے، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ 27 آیت میں لکھا ہے، خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر اور ناری ان کو پیدا کیا، اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمورو محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ آمین، آمین۔ خدا نے فل اتھارٹی زمین کی انسان کو دے دی، اپنی صورت پر اسے پیدا کر کے پوری اتھارٹی کس کو دی؟ انسان کو دی۔ اور کلام مقدس میں جب ہم زبور 115 دیکھتے ہیں، وہاں لکھا ہے، خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، آسمان اس کا ہے اور زمین اس نے بنی آدم کو دی ہے۔ آمین۔ اپنے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ خدا نے یہ زمین آپ کو دی، یہ زمین کس کی ہے؟ آپ کی ہے، بنی آدم کی ہے۔ 100% یہ زمین آپ کی ہے۔ خدا نے یہ زمین آپ کو دی ہے، خدا نے اس زمین پر حکومت آپ کو دی ہے، خدا نے زمین کی چیزیں آپ کو دی ہیں، خدا نے زمین پر کے سب جاندار جو ہے ان پر حکومت اور اختیار آپ کو دیا ہے، خدا نے سمندروں پر آپ کو اختیار دیا ہے، خدا نے آسمان کے پرندوں پر، چوپایوں پر آپ کو اختیار دیا ہے، سب جو زمین پر جاندار ہیں ان سب پر اختیار انسان کو یعنی آپ کو دیا ہے۔ آمین، پریز لاڈ، ہالیلویا۔ یہ خدا کی برکت انسان کے لیے اسٹیبلش ہو گئی۔ کتنے دن خدا نے زمین اور آسمان اور چیزوں کو کریٹ کیا تھا؟ 6 دن میں۔ اور انسان کو کون سے دن میں کریٹ کیا؟ جب سب کچھ بنا لیا تو خدا نے انسان کو بنایا، اور خدا نے کیا کہا؟ بہت اچھا ہے۔ خدا نے کیا کہا؟ بہت اچھا۔ آئے ہم پیدائش اس کا دوسرا باب دیکھتے ہیں کلام مقدس میں۔ 7ویں دن خدا نے کیا کیا ہے؟ ریسٹ کی ہے۔ 7ویں دن خدا نے کیا کیا ہے؟ ریسٹ کی ہے، آرام کیا ہے۔ خدا کریٹ کر چکا ہے، سب کچھ بنا چکا ہے، اس نے آرام کیا ہے 7ویں دن۔ آئے ہم دوسرے باب کی پہلی آیت سے دیکھتے ہیں۔ سو آسمان اور زمین اور ان کے کل لشکر کا بنانا ختم ہوا۔ آسمان اور زمین اور اس کے کل لشکر کا بنانا کیا ہوا؟ ختم ہوا، کمپلیٹ ہوا۔ اور خدا نے اپنے کام کو جسے وہ کرتا تھا 7ویں دن ختم کیا۔ 7ویں دن کیا کیا؟ ختم، کمپلیٹ کر دیا۔ اور اپنے سارے کام سے جسے وہ کر رہا تھا 7ویں دن فارغ ہوا، اور خدا نے 7ویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا، کیونکہ اس میں خدا
ساری کائنات سے جسے اس نے پیدا کیا اور بنایا فارغ ہوا. آمین. 7ویں دن اس نے کیا دی؟ 7ویں دن کو برکت دی. برکت دی کیونکہ وہ سب کچھ کمپلیٹ کر چکا. کائنات کو، ساری کائنات کو، آسمان اور زمین کو، اس کے لشکر کو، آسمان اور زمین کا لشکر جو ہے اس کو اس نے کمپلیٹ کیا، مکمل کیا اور اسٹیبلش کیا. اور خداوند کا شکر ہو، اس میں خدا نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، بنایا. ہماری روح جو ہے اس کو کریٹ کیا، خدا نے تخلیق کیا، بنایا. لیکن 4 آیت سے 7ویں آیت تک اگر پڑھیں تو یہ ایک بڑا بھید ہمارے سامنے کھلتا ہے. غور سے سنیں، یہ فزیکل ریلم کا بھید ہے. یہ ہے آسمان اور زمین کی پیدائش جب وہ خلق ہوئے. جس دن خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا اور زمین پر اب تک کھیت کا کوئی پودا نہ تھا اور نہ میدان کی کوئی سبزی اب تک اگی تھی، کیونکہ خدا نے زمین پر پانی نہیں برسایا تھا اور نہ زمین جوتنے کو کوئی انسان تھا. سنیں غور سے، کلام اپنے آپ کو کنٹراڈکٹ نہیں کر سکتا. یہاں پر جو جملہ لکھا ہوا ہے، لکھا ہے زمین پر اور نہ زمین کو جوتنے کو کوئی انسان تھا. خدا نے تو 6 دن میں کمپلیٹ کر دیا تھا کام، اور 7ویں دن وہ فارغ ہو گیا تھا، فری تھا. وہ کائنات کو دیکھ رہا تھا، اس میں آرام کر رہا تھا، اس کو برکت دے رہا تھا، بلیس کر رہا تھا. لیکن یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان اور زمین کا لشکر پیدا ہو چکا ہے، آسمان اور زمین خلق ہو چکے ہیں، اور انسان جو ہے وہ پہلے باب کی 26 آیت میں اس کی تخلیق ہو چکی ہے. 6 دن اسے بنا دیا گیا ہے، زمین موجود ہے. لیکن یہاں پر لکھا ہے، یہاں پر ایک بڑا اہم جملہ لکھا ہے، اور وہ کیا لکھا ہے کہ زمین پر انسان نہ تھا. زمین کو جوتنے کے لیے زمین پر انسان نہ تھا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ فزیکلی موجود نہیں. روح میں وہ کریٹ ہو چکا تھا، بنا دیا گیا تھا، تخلیق کر دیا گیا تھا. کیونکہ آج ہم اس اہمیت کو جان رہے ہیں کہ ہمارا بدن زمین پر بہت اہم ہے. زمین پر ہمارا بدن بہت اہم ہے. زمین پر ہم دیکھتے ہیں، اس آیت میں دیکھتے ہیں کہ زمین پر انسان نہیں ہے. کیوں انسان نہیں ہے؟ اس لیے انسان نہیں ہے کیونکہ زمین تو پیدا ہو چکی ہے، لیکن زمین پر انسان نہیں ہے. اس لیے بارش نہیں ہو رہی، اس لیے زمین جوتنے کے لیے زمین جوتنے کے لیے انسان کی ضرورت ہے. فزیکل ریلم میں اسے ہونے کی ضرورت ہے، جسمانی حالت میں ہونے کی ضرورت ہے. اس لیے سنیں جو اگلی آیت ہے اس پہ لکھا ہے، اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا. آمین. جو پہلا باب ہے اس میں انسان کو کیسے بنایا؟ اپنی صورت پر اور اپنی شبیہ پر. اس باب میں انسان کو کیسے بنایا ہے؟ زمین کی مٹی سے. زمین کی مٹی سے اسے بنایا، اسے کریٹ کیا ہے، فارم کیا ہے، اسے لے لیا ہے. پریز لارڈ، ہاللیلویا. جو زمین کی مٹی سے بنانے کا جو لفظ ہے وہ اصل میں تخلیقی پوائنٹ آف ویو سے فرق طریقے سے بیان کیا گیا ہے. جب انسان کو خدا نے کریٹ کیا، پیدا کیا، تخلیق کیا، خلق کیا، مخلوق بنایا، تو اسے روح میں بنایا. چونکہ فزیکل ریلم میں زمین پہلے سے موجود تھی، وہاں سے اس نے کیا لی ہے؟ مٹی لی ہے. اس نے مٹی کا پتلا بنایا ہے. اصل اس نے کوئی نئی چیز وہاں نہیں رکھی. اس نے کیا کیا؟ اس مٹی کو لیا ہے اور اس مٹی کا کیا ہے؟ انسان کا پتلا بنایا، انسان. لیکن یہاں پر جو لفظ لکھا ہے انسان بنایا مٹی سے، وہ اصل میں اس نے صرف آدم کو بنایا تھا. مٹی سے کس کو بنایا تھا؟ آدم. اور جو ہی اس نے آدم کو بنایا ہے، مٹی سے آدم کو بنایا،
اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا. آمین. تو انسان جیتی جان ہوا. آمین. تو یہاں پر جو الفاظ کی ترتیب ہے سنیں غور سے. سب سے پہلے خدا نے پیدائش کی کتاب پہلے باب کی 26 آیت میں انسان کو روح بنایا اپنی شبیہ پر, اپنی صورت پر. پیدائش کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی 7 آیت میں خدا نے انسان کو کیسے انسان کو بنایا؟ مٹی سے بنایا اور انسان میں زندگی کا دم پھونکا, وہ روح اس کے اندر پھونک دیا. آمین. اور انسان کیا ہو گیا؟ جیتی جان. آمین. یہ ہے انسان کی کمپلیٹ فارمیشن, اس کا زمین پر اسٹیبلش ہونا, قائم ہونا. اس لیے اب ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے, پہلا حصہ کیا ہے؟ انسان کی روح, اس کی تخلیق. دوسرا کیا ہے؟ اس کا بدن. اور جب روح اور بدن ملتے ہیں تو انسان کیا ہوا؟ جیتی جان ہوا. اب انسان زمین پر کھیتی باڑی کر سکتا تھا, باغ کی باغبانی کر سکتا تھا, نگہبانی کر سکتا تھا, وہاں پر رہ سکتا تھا. وہ فزیکل ریلم میں وہاں موجود تھا. کل جانور جو بنائے خدا نے کہا ان کے نام رکھو, وہ اس نے رکھے نام. اس نے سب کچھ کیا کیونکہ خدا, ہمارا خدا پروسیس کا خدا ہے. اس نے یہ سارا کام ایک پروسیس میں کیا ہے. اور پھر آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں. جبکہ ہم پہلے ہی باب میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے انسان کو پیدا کیا, اس کو نر اور ناری پیدا کیا. کیسے پیدا کیا؟ اس کو میل اور فیمیل پیدا کیا. ایک ہی وقت میں کریشن میں اس نے میل اور فیمیل پیدا کیا. لیکن جب خدا پروسیس میں آتا ہے تو پروسیس میں کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے کس کا بدن بناتا ہے؟ آدم. اسے باغ میں رکھتا ہے, اس کو کھیتی باڑی کے لیے رکھتا ہے, اس کو نگہبانی کے لیے رکھتا ہے. لیکن ساتھ ہی 18ویں آیت میں لکھا خدا نے کہا آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے. اور اس نے اس کے لیے کیا بنانے کا پلان کیا؟ مددگار. یعنی فزیکل ریلم میں بھی خدا نے چاہا کہ انسان کا مددگار ہو. تو جب ہوا کو بنایا تو کیسے بنایا؟ پھر مٹی لی اس نے؟ نہیں, پھر اس نے ایسا نہیں کیا. خدا پروسیس میں یہ کام کر رہا ہے. اور اس نے کیا کیا؟ خدا نے آدم کی پسلی میں سے کیا کیا؟ ہوا کو بنایا اور خدا نے ہوا کو اس کے سامنے پیش کیا. پریز گاڈ, ہاللیلویا. آئے آدم اور ہوا کی تخلیق کے لیے زوردار تالیاں بجائیں اپنی تخلیق کے لیے. پریز گاڈ, ہاللیلویا. یہ خدا ان کا فضل ہے اور ہم فزیکل ریلم میں موجود ہیں. اور میں نے جیسے شروع میں کہا کہ کوئی شخص بھی جو روحانی ریلم سے تعلق رکھتا ہے وہ اس جسمانی ریلم میں یعنی اس دنیا میں اسے کس کی ضرورت ہے؟ جسم کی ضرورت ہے. آپ کا جسم بہت اہم ہے, میں بتاؤں, آپ کا جسم بہت زیادہ اہم ہے. زمین پر جسم بہت اہم ہے, اسی لیے خدا کو بھی جسم اختیار کرنا پڑا, کیونکہ اس زمین پر صرف ہم جسم میں کام کر سکتے ہیں اور خدا بھی جسم میں کام کر سکتا ہے. خدا بھی جسم میں کام کر سکتا ہے. بتاؤں, یہ پرنسپل ہے, یہ اصول ہے. اور آپ کو معلوم ہے جو فرشتے ہیں وہ روحانی عالم سے, اور جو گرائے ہوئے فرشتے ہیں جس میں لوسیفر بھی ہے وہ بھی زمین پر تھا. اس نے کیا پلان کیا؟ اس نے انسان کو ورگلانے کا, گمراہ کرنے کا, خدا کے کلام سے دور کرنے کا پلان کیا. اور آپ کو معلوم ہے وہ بھی جسمانی بدن میں ظاہر ہوا. آپ کو پتا ہے کس کا بدن اس نے لیا؟ کس کا بدن پکڑا اس نے؟ سانپ کا بدن اس نے پکڑا. سانپ کے بدن میں وہ ظاہر ہوا. سب سے پہلے اصل میں اس نے سانپ کو ورگلایا ہے. آدم اور ہوا کو بھی ورگلانے سے پہلے, کیونکہ وہ زمین پر گرائے ہوئے فرشتے, زمین پر گرائی ہوئی ارواح جو ہیں, جو بعد میں بد ارواح کہلائیں, ان کو جسم کی ضرورت ہے. وہ جسم ڈھونڈتی ہے. یہاں پر جسم کے بغیر وہ کام نہیں کر سکتی, جسم کے بغیر وہ ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتی. وہ زمین پر بدن ڈھونڈتی ہیں, اور سب سے پہلا بدن جو ڈھونڈا انہوں نے وہ کون سا تھا؟
وہ سانپ کا بدن. سانپ کا بدن، کیونکہ آج ہم بدن کے بارے میں دیکھ رہے ہیں. تو بدن کون سا ان کو بدن کے ساتھ ایگریمنٹ ہو گیا؟ سانپ کے بدن کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ. لوسیفر کا، شیطان کا، ابلیس کا، وہ اس میں ظاہر ہو گیا. اور جب ظاہر ہوا تو اس نے کس کے ساتھ بات چیت کی؟ ہوا کے ساتھ بات کی اور اسے گمراہ کر لیا. اسے کلام سے، خدا کے کلام سے کیا کر دیا؟ دور کر دیا. اور جس کی وجہ سے زمین لانتی ہوئی. اور خدا نے سب سے پہلے جو قرض بھیجی وہ کس کے لیے تھی؟ آپ کو پتہ ہے کس کے لیے بھیجی؟ 13ویں آیت میں سنیں. 13ویں آیت، پیدائش 3 باب کی 13ویں آیت لکھا ہے، تب خداوند خدا نے عورت سے کہا تو نے یہ کیا کیا؟ عورت نے کہا کہ سانپ نے مجھ کو بہکایا تو میں نے کھایا. اور خداوند خدا نے سانپ سے کہا اس لیے کہ تو نے یہ کیا تو سانپ چپائے اور دشتی جانوروں میں ملعون ٹھہرا. سب سے پہلی قرض کس پر آئی؟ ملعون کون ہوا؟ سانپ. تمام جانوروں میں سے، تمام زمین پر رینگنے والے جانوروں میں سے، چپائے اور دشتی جانوروں میں سے وہ لانتی ہوا. تو اپنے پیٹ کے پھل چلے گا، بل چلے گا اور اپنی عمر پر خاک چاٹے. اس کو یہ سزا ملتی. عزیزو، آج ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ زمین پر بدن بہت اہم ہے. شیطان بدن ڈھونڈتا ہے. جب اسے سب سے پہلے سانپ کا بدن مل گیا تو اصل میں اس کو ہوا سے بات کرنے کا موقع مل گیا. اور جب ہوا سے بات کرنے کا موقع مل گیا تو اس کو کلام سے دور کرنے کا موقع مل گیا، یسوع سے دور کرنے کا موقع مل گیا. خدا کا کلام یسوع ہے، یاد رکھیں آپ. اس نے کلام سے اسے ہٹا دیا، کلام سے گمراہ کر دیا اور انسان گناہ میں گر گیا. اس لیے یسوع کو بدن میں آنا پڑا. آمین آمین. خدا کے خادمین اس بات پر متفق ہیں کہ جو آسمانی خدا ہے، جو قادر مطلق ہے، جس کے پاس پوری دنیا کا، آسمان اور زمین کا اختیار ہے، اس نے زمین جو ہے یہ فزیکل ریلم میں انسان کو، جو فزیکل ریلم میں رہتا ہے، جو اس بدن میں رہتا ہے، اس کو بخشی ہے. اور کلام میں لکھا ہے کہ خدا زمین پر کچھ نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں کرتا. آپ کے بغیر وہ کچھ نہیں کرتا، انسان کے بغیر کچھ نہیں کرتا. کیونکہ لکھا ہے کہ خدا زمین پر کچھ نہیں کرتا جب تک وہ اپنے پاک نبیوں پر اس کو ظاہر نہ کرے. اصل میں جب ہم اس پورا حوالہ کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ جب تک دو شخص متفق نہ ہو کچھ بھی نہیں ہو سکتا زمین پر. خدا انسان کو پہلے اپنے ساتھ متفق کرتا ہے، وہ اپنے ساتھ ایگریمنٹ میں لاتا ہے، انسان کو بلاتا ہے، کیونکہ فزیکل رہنا بہت ضروری ہے. فزیکل ریلم میں انسان کو اپنے ساتھ ایگری کرتا ہے. خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں، لیکن زمین پر خدا کی پرستش کے لیے، روح اور سچائی سے پرستش کرنے کے لیے بھی آپ کو بدن کی ضرورت ہے. اور آپ اس بدن میں گاتے ہیں، بجاتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے، اپنے گھٹنوں کو ٹیکتے ہیں اور زمین پر اسے استعمال کرتے ہیں. تو خدا چاہتا تھا کہ وہ اس زمین پر انسان کو استعمال کرے، اس کی حکومت ہو. لیکن انسان نے جب اپنی حکومت کھو دی تو پھر خدا کو اس جسم میں ظاہر ہونا پڑا. آمین. آئے خدا یسوع کے لیے زوردار تالیاں بجائیں جس نے اس بات کو ایکسپٹ کیا کہ وہ اب کس میں ظاہر ہوگا؟ جسم میں ظاہر ہوگا. وہ جسمانی حالت میں آئے گا، وہ جسم میں آئے گا. اس کے جسم میں آنے کا پرپس کیا تھا؟ اس کا مقصد یہی تھا کہ ہماری جانیں بچ جائیں، ہم نجات پا لیں، اور وہ ڈومینین، وہ حکومت جو زمین پر خدا نے انسان کو بخشی تھی وہ دوبارہ سے بحال کرے. یہ تھا خدا یسوع مسیح کا جسم میں آنے کا مقصد. خدا یسوع مسیح زمین پر اس لیے آیا تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. آپ کو یاد ہے
جب خدا یسوع مسیح نے پانی کا بپتسمہ لیا تو روح القدس کس کی مانند زمین پر ظاہر ہوا؟ کیوں؟ کبوتر جو ہے یہ ایک فزیکل ریلم میں جاندار کو پیش کرتا ہے. کس ریلم میں؟ فزیکل ریلم بہت ضروری ہے زمین پر. خدا روح القدس وہ کبوتر نہیں بنا، لیکن یہ ہمارے لیے اشارہ ہے، یہ ہمارے لیے نشان ہے، یہ ہمیں جاننا بہت ضروری ہے کہ زمین پر فزیکل ریلم میں فزیکل باڈی بہت ضروری ہے. آمین. فزیکل باڈی بہت ضروری ہے. روح القدس بھی فزیکل باڈی میں کام کرتا ہے، وہ ہمارے وسیلہ سے کام کرتا ہے، وہ ہمارے وسیلہ سے یسوع کو جلال دیتا ہے. تو وہ کس ریلم میں؟ جسمانی ریلم میں روح القدس کیسے نازل ہوا؟ یسوع پر کبوتر کی بات، فزیکل باڈی. تو اس لیے آج عزیزو اس بات کو جانیں کہ فزیکل باڈی زمین پر بہت زیادہ اہم ہے. آپ کے بدن جو ہے نا یہ بہت اہم ہے. ان بدنوں کی حفاظت کیا اور ان بدنوں کے بارے میں سنیں. ایک کرو ہے، کرو کا مطلب ہے ایک آغاز ہے. یہ دیکھیں یہ آپ کا آغاز ہے تو یہ ایسے کرو بنتی ہے. سنیں، جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو آپ چھوٹے بچے کی مانند پیدا ہوتے ہیں اور آپ بڑے ہونا شروع ہوتے ہیں. ایک وقت آتا ہے، ایک پیک ہے آپ کی اس بدن میں. بدن کی بات کر رہے ہیں، آپ کی روح کی بات نہیں میں کر رہا ہوں. تو آپ کے بدن یہاں سے شروع ہوتا ہے تو ایک کرو بنتی ہے. کیسے کہ آپ کا بدن جو ہے یہ اس کا آغاز جب ہوتا ہے بچے کی مانند، تو بچہ جو ہے وہ معصوم ہوتا ہے اور وہ بڑا ہو رہا ہے جسمانی طور پر. ایک وقت آتا ہے بڑا ہوتے ہوتے وہ اپنے فزیکل پیک پر ہوتا ہے، زور پر ہوتا ہے. بدن میں وہ سب کچھ کر سکتا ہے. وہ سمندروں کو تسخیر کر سکتا ہے، پہاڑوں کو تسخیر کر سکتا ہے، بڑے سے بڑا کام کر سکتا ہے، کیونکہ وہ فل زور میں ہے، قوت میں ہے، جوانی میں ہے. آمین، پریز گاڈ، ہاللیلویا. لیکن جب وہ یہاں سے یہاں پہنچتا ہے ٹاپ پر تو اس کا بھی ایک ٹائم پیریڈ ہے. اس کے بعد اس نے کہاں جانا شروع ہونا ہے؟ بڑھاپے کی طرف. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فزیکلی وہ ڈاؤن جاتا ہے کہ بڑھتا ہے؟ کمزور ہونا شروع ہوتا ہے. یہ کرو ہے، یہ پوری کرو ہے. اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے. یہ آپ کی لائف کی کرو ہے. اصل میں جو زمین پر یہ جسم آپ کو دیا گیا اس کی کرو ہے. بچپن میں اتنا زور نہیں ہوتا، بچوں میں اتنا زور نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے زور؟ اتنا زور نہیں. فزیکلی بات کر رہا ہوں. وہ آہستہ آہستہ بڑے ہوتے ہیں زور میں، خون میں، گوشت میں. انسان ہوتے ہوئے جسم میں وہ بڑے ہونا شروع ہوتے ہیں. ایک وقت آتا ہے وہ بڑے ہوتے ہیں، بہت زور ہوتا ہے، قوت ہوتی ہے، دلیری ہوتی ہے، بہادری ہوتی ہے. وہ راتوں کو جاگ سکتے ہیں. وہ کئی دن کھائے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر بیماریاں جلدی سے نہیں ہوتی. ان کے اندر امیونٹی زیادہ ہوتی ہے، ان کے اندر قوت مدافعت زیادہ ہوتی ہے. وہ انسانی رتبے میں زور پکڑ رہتے ہیں. اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ پورے فل بلوم پر، فل زور میں ہوتے ہیں. جو بچے ہیں وہ سنیں، آپ بڑھ رہے ہیں، یہ آپ کا بدن بڑا امپورٹنٹ ہے. یہاں پر زمین پر بہت اہم ہے اور آپ بڑھتے جا رہے ہیں. جو آپ اوپر بلوم میں یعنی اپنی جوانی میں نیچے جا رہے ہیں، وہ اس بات کو بتا سکتے ہیں کہ کیسے وہ فزیکلی کمزوری محسوس کرتے ہیں. جوانی میں ان کا زور کیسا تھا، جوانی میں ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، جوانی میں ان کا دوڑنا کیسا تھا، جوانی میں ان کا چلنا پھرنا کیسا تھا، ان کا روب اور دبدبا کیسا تھا. لیکن آپ کو میں بتا رہا ہوں، اس کرو کو انڈرسٹینڈ کریں. یہ جسمانی حالت کو پیش کر رہی ہے. آپ کا بدن بہت اہم ہے. آپ کا بدن بہت اہم ہے. اس کی حفاظت کیا کریں، اس سے کام لیا کریں. جتنا زیادہ اسے کلام کے لیے خرچ کریں گے نا، یاد رکھیں یہ بات، خرچ کرنے سے مراد ہے استعمال کرنا. جتنا زیادہ بیٹھیں گے، جاگیں گے، ہوش میں رہیں گے اور خدا کی ذریعے میں یہ بدن اتنا زیادہ زور آور ہوتا جائے گا. آمین. اس میں زور کلام سے آتا ہے. اسی لیے کلام مقدس میں لکھا ہے انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر ایک بات سے جو خدا کے منہ سے. اس بدن کو خدا نے ایسے تخلیق کیا، ایسے بنایا ہوا ہے کہ یہ بدن
کیسے زندہ رہتا ہے؟ روٹی سے بھی اور خدا کے کلام سے بھی۔ خدا کا کلام انسان نے کب رد کیا؟ کب رد کیا؟ اس نے باغ عدن میں رد کیا اس نے۔ اس لیے یہ بدن کمزور ہونا شروع ہو گیا، بدن میں کمزوری آنی شروع ہو گئی، اور یہ بدن آہستہ آہستہ آہستہ، آپ دیکھیں آدم کی عمر اگر 900 سال تھی، اتنی زیادہ عمر ہوتی تھی، اب آہستہ آہستہ ہماری عمریں جو ہیں وہ 120 سال تک میکسیمم چلی گئی۔ کہاں عمریں جو تھی 500 سال جی، 300 سال جی، یہ زندہ رہا ہے کلام مقدس میں دیکھیے۔ لیکن اب ہمارے بدن کتنے ہو گئے ہیں؟ 120 سال تک۔ لیکن یہ بھی ترقی یافتہ ملکوں میں، کیونکہ ترقی یافتہ ملکوں میں سہولتیں ہیں اور بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو انہوں نے اڈاپٹ کی ہیں۔ جو ہمارے طرح کے ڈیولپڈ کنٹری ہیں، یہاں پر جو ایوریج عمر ہے 40 سال، ہم 40 سال کے بعد پنجابی کے اندر گٹیاں تو رہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بات ہے صحیح میں۔ اس لیے ہمیں اب ہوش میں آنا ہے، ہمیں اپنے بدن کی پرواہ کرنی ہے، اسے دیکھ بھال کرنی، کیونکہ زمین پر ہمارا بدن بہت اہم ہے۔ زمین پر ہماری روح کی امپورٹنس جو ہے نا، وہ بھی بدن کی وجہ سے ہے، یاد رکھیں۔ اس لیے یسوع کو مجسم ہو کر آنا پڑا، کیونکہ خدا نے جو فزیکل ریلم میں جو پرنسپل بنایا ہے، اصول بنایا ہے، وہ فزیکل ریلم کا ہی بنایا ہے، اور فزیکل ریلم میں خدا کو آنا پڑا زمین پر۔ خدا کو کیوں جسم اختیار کرنا پڑا؟ کلام میں لکھا ہے خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، کیونکہ وہ انویزیبل گاڈ ہے، وہ اسپرچول ریلم کا خدا ہے۔ اس کو فرشتوں نے بھی نہیں دیکھا، اس کو انسانوں نے بھی نہیں دیکھا۔ تو خدا نے کیا پلان کیا کہ مجھے فرشتے بھی دیکھ لیں اور مجھے انسان بھی دیکھ لیں۔ اس نے کیا کیا؟ آئے ہم یوحنا کی انجیل میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے جب اپنے آپ کو ظاہر کرنے کا پلان کیا تو اس نے کیسے اپنے آپ کو ظاہر کیا؟ اس نے مجسم ہو کر اپنے آپ کو ظاہر کیا، جسم اختیار کیا، وہ جسم میں ظاہر ہوا، روح میں وہ راست باز ٹھہرا۔ اور کلام مقدس میں یہ واضح لکھا ہوا ہے، اس لیے آپ جانیں کہ خدا کو انسان بننے کی کیا ضرورت پیش آ گئی۔ اس لیے کہ فزیکل ریلم کا یہ اصول ہے، زمین کا یہ اصول ہے، زمین پر دنیا میں آنے کا یہ اصول ہے کہ یہاں پر ظاہر ہونے کے لیے کون سی چیز چاہیے؟ بدن چاہیے، جسم چاہیے۔ اس لیے یوحنا کی اس کے پہلے باب کی پہلی آیت میں اور دوسری آیت میں لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ آمین۔ اور 14ویں آیت میں لکھا ہے اور کلام مجسم ہوا۔ آمین۔ کلام مجسم ہوا، خدا مجسم ہوا، خدا نے جسم اختیار کیا۔ اور عبرانیوں کے خط میں آج ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے لیے جسم تیار کیا گیا، یسوع کے لیے جسم تیار کیا گیا، کریٹ نہیں کیا گیا، تیار کیا گیا، اس کے لیے جسم تیار کیا گیا، وہ مجسم ہوا، وہ خدا مجسم ہوا، وہ جسم میں ظاہر ہوا، وہ اس بدن میں ظاہر ہوا، وہ انسانی بدن میں ظاہر ہوا۔ کیوں ظاہر ہوا؟ اس لیے تاکہ ہمیں نجات دے، تاکہ اس فزیکل ریلم میں ہماری اتھارٹی کو بحال کرے، تاکہ ہماری جانوں کا فدیہ دے، ہماری جانوں کا کیا دے؟ فدیہ۔ اور کلام میں لکھا ہے بغیر لہو بہائے معافی نہیں۔ تو لہو پہلے کون سا بہایا جا رہا تھا؟ بچڑوں کا، بیلوں کا لہو بہایا جا رہا تھا۔ یہ ایک ہمارے لیے سیکھنے کا مقام تھا۔ شریعت ہمارے لیے استاد بن گئی، اور وہاں پر شریعت میں ہم دیکھتے ہیں نذرانے دیے جا رہے تھے، بیلوں اور بچڑوں کے خون کے نذرانے پیش کیے جا رہے تھے۔ لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے کیا کیا؟ اپنے بیٹے کو مجسم کرنے کا پلان کیا، اور ہم یسوع کے لیے بھی شکر گزار ہیں، اس نے بھی خوشی خوشی رضامندی سے اس جسم کو اختیار کرنے کا سوچا، اور اس جسم کو اختیار کیا گیا، اور اس نے اس جسم کو لیا۔ اور لکھا ہے کلام مجسم ہو گیا، خدا جسم میں آ گیا۔ کرسمس کا پیغام یہی ہے کہ ہم جانیں کہ جسم میں کیوں آیا۔ جسم میں اس لیے آیا کہ فزیکل ریلم میں جسم بہت اہم ہے، اس زمین پر جسم بہت اہم ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس لیے خدا کو بھی جسم اختیار کرنا پڑا، خدا نے جسم اختیار کیا، جسم میں وہ ظاہر ہوا،
اور جسم میں اس نے خدا باپ کو بھی ظاہر کر دیا، اس نے خدا کو ظاہر کر دیا. اور 18ویں آیت میں کیا لکھا ہے خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا. آئیے یسوع کے لیے زوردار تعریف. اس نے باپ کو کیا کر دیا ہے؟ ظاہر کر دیا. اس نے باپ کو ظاہر کر دیا. اس نے انسان میں خدا کو ظاہر کر دیا. پریز لاڈ، ہالیلویا. تو اب ہم یسوع جو زمین پر آ گیا ہے کتنا امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ، بہت سے. اس لیے زمین پر آیا وہ، تاکہ وہ ہمارے لیے اپنا قیمتی لہو بہائے، ہمیں بحال کرے. اس لیے وہ زمین پر ظاہر ہوا، اس لیے وہ زمین میں آیا، اس لیے وہ دنیا میں آیا، اس لیے وہ جسم میں آیا، اس لیے وہ مجسم ہوا. یہ ہے وجہ اس کے جسم اختیار کرنے کی، کیونکہ جسم اختیار کر کے اس نے بے عیب لہو بہایا. جسم اختیار کر کے اس نے اس اتھارٹی کو واپس حاصل کیا. جو اتھارٹی ابلیس شیطان نے چھین لی تھی، اس کو کیا کیا؟ اس نے واپس حاصل کیا. آمین، پریز لاڈ، ہالیلویا. اس کی زمینی خدمت میں ایک واقعہ جسم کی امپورٹنس کے بارے میں دیکھتے ہیں. ایک شخص میں بدروہیں تھی، لشکر تھا. خدا یسوع مسیح وہاں پر جب گراسینیوں کے علاقہ میں گیا تو وہاں پر ایک شخص تھا، اس میں بدروہیں تھی. اور وہ شخص کسی سے پکڑا نہیں جاتا تھا. جسم میں اتنا زور تھا کہ بڑے بڑے سنگل، بڑی بڑی زنجیریں، بڑے بڑے وہ جو لوہے کے بال تھے اسے باندھ دیے جاتے اور وہ اس کو کیا کر دیتا تھا؟ توڑ دیتا. جسم کے اندر زور دکھایا گیا. وہاں پر اتنا زور آتا تھا ان ارواح کی وجہ سے جو اس کے جسم میں تھی. عام جسم میں زور نہیں ہوتا، لیکن جب روح القدس ہوتا ہے تب بھی زور ہوتا ہے. لیکن جب بدروہیں ہوتی ہیں تو بھی اس انسان کو پکڑا نہیں جاتا. وہ کہتے اسے باندھتے تھے، بڑی بڑی زنجیروں سے، چین سے، سگلوں سے باندھ دیتے تھے، لیکن وہ چھڑوا کر کہاں بھاگ جاتا تھا؟ قبرستان میں. جب یسوع وہاں پر گیا تو کیا ہوا؟ وہ شخص وہاں پر یسوع کے سامنے آیا. یسوع نے اسے پوچھا تو کون ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ تیرا نام کیا ہے؟ تو کیا نام بتایا؟ لشکر. لشکر نام نہیں ہوتا، یاد رکھیں. اس میں سے ایک جو لیڈر تھا نا وہ بولا. وہ یاد رکھیں ان بدروہوں کے بھی لیڈر ہوتے ہیں. جب بہت سی بدروہیں کسی میں ہوتے ہیں تو ایک لیڈر ہوتا ہے، اور وہ بولا کہ ہم بہت ہیں. یعنی اس نے کہا ہم اکیلا نہیں ہوں، میں وی آر لیجنڈ، ہم لشکر ہیں. لشکر اس نے کہا، لشکر اس کے اندر تھا. یاد رکھیں اس بدن میں وہ لشکر میں وہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں 6000 سے زیادہ بدروہیں تھی اس میں، کچھ کہتے ہیں 20,000 سے زیادہ تھے. اتنی زیادہ بادرواہ جو ہیں اس بدن میں، چھوٹے سے انسان کے بدن میں سما سکتی. لیکن آج جو موقف میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ جب یسوع ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کیا تو وقت سے پہلے ہمیں عذاب میں ڈالنے آ گیا؟ اور انہوں نے ایک ریکویسٹ کی. یاد رکھیں، ایک بڑا امپورٹنٹ نقطہ سمجھیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں ان میں سے نہ نکال. لیکن یسوع نے کیا کہا کہ ان میں سے نکل جاؤ. ان میں کمیونیکیشن ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک ریکویسٹ کی. انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں کس میں بھیج دو؟ میرا آج آپ سے ایک سوال ہے. جب یسوع نے اس بدن سے نکال رہا تھا تو انہوں نے کیوں یہ ریکویسٹ کی کہ ہمیں سوروں میں بھیج دے؟ وہ ویسے ہی ان کو نکال دیتا اور وہ وہاں سے بھاگ جاتی، وہاں سے چلی جاتی. بدن چاہیے. یاد رکھیں جب کسی کے بدن کے اندر بدروہیں ہوتی ہے نا، اس کو نکال رہے ہوتے ہیں جب، تو کتنا وہ چلاتی اور چیختی ہیں. آسانی سے نہیں جاتی، وہ اس بدن کو آسانی سے نہیں چھوڑنا چاہتے. اور جب انہیں آگ بھیج رہے ہوتے ہیں، جب یسوع کا نام رہے ہوتے ہیں، انہیں آگ لگ رہی، انہیں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، انہیں وہ اذیت میں جا رہی ہوتی ہے، عذاب ان کو ہو رہا ہوتا ہے. لیکن وہ بدن کو نہیں چھوڑ رہی ہوتی، ایک دم سے نہیں چھوڑتی وہ، کیونکہ بدن کو چھوڑنا جو ہے نا یہ ان کے عذاب کی حالت ہے. یاد رکھیں زمین پر جتنی بادرواہ بدن کے بغیر ادھر ادھر گھوم رہی ہیں نا، وہ ویرانوں میں، سنسانوں میں، عذاب کی حالت میں ہے. یاد رکھیں کس حالت میں جی؟ تو وہ آرام کہاں ڈھونڈنے آتی ہے؟ بدن میں. انہیں بھی بدن چاہیے. وہ انلیگل ہے زمین پر. شیطان انلیگل ہے. اس نے اپنے آپ کو لیگل کیسے بنایا؟ پہلے سامنے آ گیا. سامنے آ کر اتنا لیگل بنایا اس نے کہ پھر وہ انسان کو گرایا تاکہ انسان کے بدن میں آ جائے.
اور اس نے ایسا کیا. لیگل بننے کے لیے کون سی چیز کی ضرورت ہے؟ بدن. اگر آج آپ کی روح جدا ہو جائے نا بدن سے تو آپ کی روح انلیگل ہو جاتی ہے. پرنسپل بتا رہا ہوں، اصول بتا رہا ہوں. اور کہاں جاتی ہے؟ زمین پر بھٹکتی رہتی ہے. کہاں جاتی ہے بھلا؟ عالم ارواح میں جاتی ہے یا خدا کی حضوری میں؟ یہ جو ارواح ہے اس کے لیے عالم ارواح بنایا گیا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں جب کوئی انسان مر جاتا ہے اس کی روح بھٹکتی رہتی ہے اور وہ نظر آتی ہے جی فلاں ہے جی. ایسا نہیں ہے. وہ روح کہاں جاتی ہے؟ عالم ارواح میں، یا دو ہی جگہ جہاں پر جاتی ہے، یا عالم ارواح میں اب یا فردوس میں. کہاں پر؟ عالم ارواح میں یا فردوس میں، خدا کی حضوری میں، جہاں پر خدا ہوتا ہے. آمین، پریز لاڈ، ہاللیلویہ. تو زمین پر آپ کا بدن اتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی روح کو زمین پر رہنے کے لیے کیا چاہیے؟ بدن چاہیے. بدن چاہیے آپ کا. اس لیے بدن امپورٹنٹ ہے. اور یسوع بھی مجسم ہو کر بدن میں ظاہر ہوا. اور بدروحوں نے کیا کہا جی ہمیں اس بدن سے نکالنا چاہتا ہے تو ذرا ساری تکلیف تھوڑی کٹ ہو جائے تو کتنے پا دے سن بدن. وہ اپنی تکلیف کو کم کرنے کے لیے کہہ رہی تھی، اپنے عذاب کو. حالانکہ آپ اس حوالہ میں دیکھیں کہ جو ہی ان کو بدروحوں کو وہاں ڈالا ہے تو وہ سوروں کے ساتھ کیا ہوا ہے بھلا؟ سور وہاں سے کہاں گر گئے ہیں جا کر. اتنا زور بدروحوں کا ان کے اندر تھا کہ وہ ہوش و حواس میں نہ رہے اور پانی میں گر گئے. اور وہاں پر لکھا ہے مر گئے. وہاں پر کیا ہوا ان بدروں کے ساتھ؟ وہ مر گئے، ان کی جانیں چلی گئی. وہ برداشت نہ کر سکے ان بادرواہ. لیکن بادرواہ نے، کیونکہ جب بادرواہ کسی بدن میں سے نکلتے ہیں نا ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. یہ عذاب کی حالت ہے. اس لیے وہ بدن ڈھونڈتے پھرتے ہیں. ان علاقوں میں جگہوں پر بدروہیں پھرتی ہیں، ہوا کی مانند پھرتی رہتی ہیں. اور وہ کہاں پر آ کر چین پاتی ہیں؟ اور ان کی سب سے بیسٹ خوراک پتہ کون سی ہے؟ خاک ہے. کون سی خاک بلا؟ یہ بدنوں کی خاک کی بات ہوئی ہے. یسوع نے، خدا نے کہا تھا کہ تو عمر پر اب کیا چاٹے گا؟ اس کی نسل نے بھی خاک چاٹی. وہ جب آپ کے بدن میں آ جاتی ہیں تو بہت سی بیماریاں تو فزیکلی ہوتی ہیں اس گری ہوئی دنیا میں، موسم کی وجہ سے، گندا پانی پینے کی وجہ سے، غلط خوراک جب آپ کھا لیتے ہیں اس کی وجہ سے ہوتی ہیں. لیکن جو سب سے خطرناک بیماری ہے نا، جو ڈاکٹروں کے پاس بھی اس کا علاج نہیں، جب کوئی بدروح آپ کے کسی باڈی سیل میں گھس جاتی ہے پھر وہ اسے چاٹتی رہتی ہے، آرام سے رہتی ہے وہاں پر، وہ لائف گزارتی ہے وہاں. کیونکہ اس کی لائف تبھی وہ عذاب سے بچتی ہے جب اس کا کسی بدن میں وہ داخل ہوتی ہے. پھر وہ بیماری ایسی ہوتی ہے ڈاکٹر بھی کہتے ہیں ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی اس کا کیا، کون سی بیماری. وہ پھر کئی نام بھی اس کو ڈاکٹر بیماریوں کو دیتے رہتے ہیں لیکن وہ علاج اس کا نہیں کر سکتے. وہ اس بدن کو چاٹتی رہتی ہے. وقت کے ساتھ ساتھ آپ کا بدن ختم ہوتا رہتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ آپ کا بدن بالکل ختم ہو جاتا ہے. لیکن ان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کی اگلی جنریشن میں جائے، نسلوں میں جانا چاہتی ہیں. کیونکہ جب وہ بدن ختم ہوتا ہے تو وہ رائٹ آپ کے کسی اور فیملی ممبر پر جتاتی ہیں. کیونکہ انسان گناہ میں ہوتا ہے، یہ گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ بدی کی وجہ سے ہوتا ہے. اس لیے کیونکہ وہ بدن ڈھونڈتی پھرتی. اس لیے عزیزو اس کرسمس پر میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع بدن میں اس لیے ظاہر ہوا کہ ہماری زندگی سے جو بدنی گناہ ہے وہ ختم ہو جائے، ہمارے بدنوں کو بھی بحال کرے، ہماری جان کو بحال کرے، ہماری روح کو بھی کیا کرے؟ وہ بحال کرے. آمین. آپ کے بدن بہت اہم ہے، اس کی حفاظت کیا کریں، پراپر خوراک کھایا کریں، پراپر تھنکنگ جو ہے رکھیں، پراپر نیند لیں. اور اس کلام کو جب میں تیار کر رہا تھا خدا نے میرے ساتھ کلام کیا کہ اینے بھی موٹے نہیں ہو جانا کہ تاڑے گھٹ کے چلے ہی نہ جائے. صحیح میں کہہ رہا ہوں، یہ پنجابی چیز واسطے کہنے ہیں کہ بہت سمجھ آیا. ایڈے موٹے ہو جانے نا وہ چلے نہیں جاتا، بڑی مشکل. ایسے یہ بدن بڑا امپورٹنٹ ہے. زمین پر بدن بہت اہم ہے. اس لیے اس کی ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے، ایکسرسائز کا خیال رکھنا ہے، اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے. اور خدا تو میرے دل میں ڈال رہا تھا آج صبح کہ کلیسیا جڑی ایکسرسائز نہیں نہ کرتی، انہاں نوں ایتھے ہی کھڑے کر کے ایکسرسائز کرا دیا. صحیح میں بتا رہا ہوں، آپ کی عادت نہیں ہے. میں بھی اس میں شامل، پاکستانی ہے نا ہم صاحب.
تو چرچ جی ایکسرسائز دا سسٹم نہ شروع کر رہی نہیں بریانی ہی اتنے کھا سکنے کیک بھی کھا سکنے کدی کدی سوپ بھی مل جاتا سردیاں کیوں نہ پھر اسی ایکسرسائز کا بھی کام کیوں پکچر یوتھ میں ہے نا یوتھ والے تو کہہ کے کر لو بڑھیا کہنا سیدھے گڈیا گڈیا ساڑھے کو تو کھلوتا نہیں جانتا تو جوانی کس طرح گزاری ساجے بھائی سیمی کے لیے زوردار تالیاں بجائیں وہ پیدل چل کے آیا ہے صبح صبح پوری فورٹ دیتی ہے پہاڑپوری نمبر 1 سے پھر تھامس اسکولز کے قریب سے وہ پیدل چل کر آئے ہیں اور ہمت سے آئے ہیں 80 سال سے زیادہ ان کی عمر ہے اور وہ 80 سال کے نوجوان ہیں ایسے نوجوان کے لیے تالیاں بجائیں سردی میں کیوں نہیں دل چاہتا ہمارا خداوند کا شکر کرنے کو کیوں کیونکہ ان کے اندر جو روح ہے نا یہ میں آخری نقطہ آپ کو بتاؤں گا ایک امپورٹنٹ نقطہ جو آپ کے اندر روح ہے نا وہ مستد ہے جسم کیا ہے کمزور ہے یسوع کے منہ کے الفاظ ہے روح جس کی مستد ہے نا مستد وہ جسم کو جدھر مرضی استعمال کر سکتا ہے اصل میں جسم کیا چاہتا ہے وہ روح کو استعمال کرنا چاہتا ہے وہ کہتا ہے مجھے سونے دو مجھے ریسٹ کرنے دو بس عیاشی کرنے دو جب یہ کریں گے نا آپ تو میں نے کب آپ کو بتائی یہ کب جلدی گر جائے گی یہاں پر رہنا آپ کا زیادہ ضروری ہے اس جوانی میں اس زور میں رہنا کیا ہے بہت ضروری ہے بہت ضروری تو انہوں نے اصل میں سیمی بھائی کی مثال اس لیے دے رہا ہوں انہوں نے اپنی روح کو انسٹرکشن دی وہ کلام کے مطابق چل رہے ہیں وہ کلام کے مطابق اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں اور میں اس لیے ان کی مثال دے رہا ہوں کہ وہ 3 گھنٹے کی عبادت میں یہاں بیٹھے رہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کبھی بھی انہوں نے کبھی وہ واش روم میں گئے حالانکہ فزیکل نیڈ ہے ہماری میں ان کی مثال اس لیے دے رہا ہوں سیکھیں آپ لائف اپنے بدن اپنی روح سے جو انسٹرکشن اپنے بدن کو دیں گے نا یہ ایسے ہی پاورفل ہو جائے گا اس میں بیماری کام نہیں کرے گی آپ روح سے اسے ڈانٹیں گے بیماری اندر سے بھاگ جائے گا آپ کہیں گے میں نے اتنے بجے سونا ہے میں نے اتنے بجے جاگنا ہے میں نے 16 گھنٹے کام کرنا ہے میں نے اتنا کام کرنا ہے میں نے محنت کرنی ہے محنتی کا ہاتھ اسے کیا بنا دیتا ہے محنت کرنی ہے اور لکھا ہے کہ سست گھٹنے جو ہے توڑم صاحب کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ سست اتنا ہوتا ہے کہ وہ نوالا پکڑتا ہے تو اتنی بھی اس میں ہمت نہیں کہ کہاں پر لے جائے بلا یہ سستی کا عالم دکھایا گیا لوگ سردی میں کیوں چرچز میں کام ہو جاتے ہیں بستر بڑا گرم دل تو چاہتا ہے نہیں آپ بھی بڑی ہمت کر کے آئے اپنے لیے تعلیم جائے بڑی ہمت سے کرتے ہیں بڑا زور لگانا پڑا آپ کو پھر بھی لیٹ آئے ہیں لیکن ہمت کر کے آئے ہیں نا ہمت کی ہے لیٹ آئے ہیں لیکن کارکر آ کے آ گئے ہیں اس کے لیے تعلیم بجائیے صحیح میں بتا یہ آپ کی فزیکل حالت ہے فزیکل باڈی بہت امپورٹنٹ ہے اس لیے ہاتھوں کو اٹھانا گھٹنوں کو ٹیکنا گانا ناچنا تالیاں بجانا یہ سب فزیکل ریلم آپ کو نظر آتا ہے لیکن یہ فزیکل ریلم بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس سے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ہم جسم میں رہتے ہیں لیکن جسم کے مطابق لڑتے نہیں ہماری روحانی جنگ جو ہے نا وہ خون اور گوشت سے نہیں ہے کہاں پر ہے فزیکل ریلم میں ہے لیکن جسم میں رہ کر ہم فزیکل ریلم میں جنگ کر سکتے ہیں ہم گھٹنے ٹیک سکتے ہیں ہم رہ سکتے ہیں اور آخری بات جو فزیکل ریلم میں سب سے امپورٹنٹ چیز خدا نے میرے ساتھ کلام کیا ہے اس نے کہا جو سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کی ہے نا وہ آپ کی آواز ہے وہ کلام ہے جو آپ بولتے ہیں کیونکہ جب خدا کا کلام سب سے امپورٹنٹ ہے خدا کا کلمہ جو اس کے منہ سے نکلا وہ امپورٹنٹ ہے جو مجسم ہو کر آیا اس نے سب ناموں سے زیادہ عظمت اپنے کلام کو دی ہے تو یاد رکھیں آپ کے منہ کا کلمہ بھی جو ہے نا یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اس لیے منہ سے اچھی باتیں نکالا کریں ایک دوسرے کا ساتھ دیا کریں ایک دوسرے سے محبت کے الفاظ کہا کریں ایک دوسرے سے پیار کیا کریں ایک دوسرے کی اچھی باتیں کیا کریں دوسرے کے عیبوں پر پردہ ڈالا کریں گناہوں پر پردہ ڈالا کریں عیب جوئی نہ کیا کریں آمین جو آپ بولتے ہیں نا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے بہت امپورٹنٹ ہے اور آپ روح سے بولا کریں دل سے بولا کریں اور اس پر عمل کیا کریں آمین تو کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ آج ایکسرسائز ہو فزیکل چاہتے ہیں چلے پھر اپنے قدموں پر کھڑے ہوں تھوڑی سی فزیکل ایکسرسائز بھی ہونی چاہیے اب سب قدموں پر کھڑے ہو جائیں جسم بہت امپورٹنٹ ہے یاد رکھیں آپ کے جسم جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ بستر پر لاگے نا یا بستر پر لیٹے رہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا اگر آپ نے آ کر کلام ہی نہیں بولا یہاں پر سارا دن گزار دیا اور آپ نے آ کر یہاں پرستش ہی نہیں کی
ऑनर ही नहीं किया खुदा को, रूह القدس को वेलकम नहीं किया। रूह القدس को भी आपके बदन की जरूरत है। रूह القدس को किस चीज की जरूरत है? आपके बदन की जरूरत है। वो आपके बदनों में काम करता है। वो जमीन पर आप जैसे बदन ढूंढता है। और करंथियों के खत में लिखा है, पौलुस ने खुद फरमाया है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बदन रूह القدس का मक़दस है और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। उसको कितना इंपॉर्टेंट है बदन, याद रखिए। तुम्हारे बदन जो है ना, वो रूह القدس का मक़दस है। कितना इंपॉर्टेंट है आपका बदन। फिर रोमियो के खात में उसके 12वें बाब में लिखा है कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को। कितना इंपॉर्टेंट है आपका बदन। इसलिए इस कर्व को, जब ये कर्व बन रही है, ये कर्व बन रही है, याद रखें आपकी लाइफ का। जो छोटे बच्चे हैं उनकी कर्व यहां से शुरू हो चुकी है और एक वक्त आता है कि ये यहां पर जब जाती है ना ऐसे यहां पर, तो ये क्या है? पीक है आपकी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो नौजवान है, ये याद रखिए, ये आपका टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत मालो दौलत कमा सकते हैं, अपने घरों को स्टैब्लिश कर सकते हैं, वक्त पर उठ सकते हैं, वक्त से ज्यादा भी आप जा सकते हैं। मैं आपको बताऊं, क्योंकि अभी आप पूरी जवानी में हैं, ज्यादा काम कर सकते हैं, ज्यादा इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टाइम आपका पीक का टाइम है, इसमें करें आप इस्तेमाल। नहीं करेंगे तो आपका लॉस होगा। मैं इससे ही बता रहा हूं कलाम के मुताबिक बदनों के बारे में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है आपका, क्योंकि उसके बाद जब आपने डिक्लाइन जाना है तो उसके बाद आपका बदन कमजोर होना शुरू हो जाएगा। फिर आप उतना दौड़ नहीं सकते, फिर आप वो सब कुछ नहीं कर सकते जो जवानी में कर सकते थे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए अजीजों, आज के कलाम में ये जानना बहुत जरूरी है कि इस जमीन पर बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फिजिकल रैलम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिकल रैलम खुदा ने यहां बनाया होगा। रूहानी रैलम को फिजिकल रैलम में आने के लिए भी बदन की जरूरत है। इसलिए यीशु जो खुदा है वो बदन में ज़ाहिर हुआ। शैतान जो है उसने इब्लीस ने सांप का बदन इस्तेमाल किया। और जब हम मुकाशवा की किताब में देखते हैं तो वहां पर भी लिखा है एक हवान, किस में ज़ाहिर हुआ? वो हवान। फिर एक इंसान को भी जो झूठा नबी था उसके बदन को इस्तेमाल किया। बदन इस्तेमाल हो रहा है। आपके बदन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखें। इस सर्दी में सब दोनों हाथ ऊपर कर लें और खुदा से कहें, खुदा मैं तेरे अपने बदनों से तुझे ऑनर करना चाहता हूं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया। बोले खुदावंद, आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका बोलना है भैया। अपने रूह से इंस्ट्रक्शन दे बदन को, अपनी जुबान को, कि वो अच्छे अल्फाज बोले, खुदा के को ऑनर करे, खुदा की ताज़ीम करे। बहुत जरूरी है। इस क्रिसमस पर अपने बदन की हिफाजत करें, हालेलुया। अपने बदन को पाक रखें, हालेलुया। इसको नापाक ना करें, इसको गलत मलत ना करें। खासतौर पर नौजवान बेटे और बेटियों से मैं कहना चाहता हूँ, वो अपनी आंखों को पाक रखें, वो अपने ख्यालों को पाक रखें। वो एक दूसरे को जब छूते हैं बदन में तो पाकीज़गी में छुए, हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत जरूरी है, हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे रहा है। अपने बदन में जोर महसूस करें। आपके अंदर बड़ी तवानाई है, इन बदनों में बड़ी तवानाई। जब आप बीमार होते हैं आपको तब उस तवानाई का ज्यादा अंदाजा होता है। जब आप बीमार होते हैं, जब बुखार होता है तो आपसे चला नहीं जाता, कुछ खाने को दिल नहीं चाहता, फिर आपको उस बदन की तवानाई का ज्यादा अंदाजा होता है। लेकिन आज मैं चाहता हूँ इस कलाम से भी आपको अंदाजा हो जाए, आपके बदन बहुत अहम है, आपके बदन बहुत अहम है। ज़मीन पर बदन बहुत अहम है। इसलिए यीशु जिस्म में ज़ाहिर हुआ, इसलिए यीशु मुजस्सम हुआ, इसलिए कलाम मुजस्सम हुआ, इसलिए वो बदन में आया ताकि वो खून बहाए। और खुदावंद ने हमें, और खुदावंद इन बदनों को ग्लोरीफाइड बॉडी कर देगा, वो हम ग्लोरीफाइड बॉडी हो जाएंगे। बदन बहुत जरूरी है। रूह के साथ हमें बदन मिल जाएगा और वो ग्लोरीफाइड बॉडी होगा, हालेलुया। लेकिन इस बदन में, इस बदन को खर्च करें यीशु के लिए, इस्तेमाल करें दुआओं के लिए, घुटने टेकने के लिए, और थके ना, बल्कि इस बदन को इस्तेमाल करते जाएं। खुदावंद आपको ब्लेस कर रहा है, हालेलुया। दोनों हाथ ऊपर कर मेरे साथ कहें, ऐ बाप, हम शुक्रगुजार हैं, तूने हमें रूह में पैदा किया और हमें अपनी शबीह पर, अपनी सूरत पर पैदा किया, और फिर तूने हमारे लिए एक बदन तैयार किया। और खुदावंद शुक्रगुजार है, हम जिस्मानी हालत में मौजूद हैं, फिर तूने
ہمارے گناہوں کا فدیہ دینے کے لیے ایک بدن تیار کیا، کلام مجسم ہوا، وہ جسم میں ظاہر ہوا، وہ بدن میں ظاہر ہوا، اور اس نے ہماری جانوں کا پورا فدیہ دیا۔ ہم ایمان لاتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں، ہم اعلان کرتے ہیں، ہم یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں۔ خداوند آپ ان بدنوں روح القدس کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اے پاک روح، یہ بدن تیرا مقدس ہے، تو اس میں رہ، کیونکہ یہ بدن زمین پر بہت اہم ہے، بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ تو ان بدنوں میں رہنا چاہتا ہے۔ ہم اپنے بدنوں کو تیرے سپرد کرتے ہیں، اور خداوند ہمیں توفیق بخش تاکہ ہم اس زمین پر اپنے اس بدن کی دیکھ بھال کریں، اسے سنواریں، اسے خوبصورت بنائیں، اسے زوراور بنائیں۔ کوئی بیماری اس بدن میں نہ آئے، کوئی لاچاری اس بدن میں نہ آئے، کوئی حادثہ ہمیں پیش نہ آئے، ہماری ہڈیاں محفوظ رہیں، ہمارا بدن خداوند میں محفوظ رہے۔ خداوند تیرا شکر، ہم روح القدس کو اس بدن میں پورے طور پر دعوت دیتے ہیں۔ تیرا شکر، تیرا شکر، یسوع کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں۔ آمین۔ سب کہیں آمین۔ بولو خداوند یسوع مسیح کی، خداوند یسوع مسیح کی، خداوند یسوع مسیح کی۔ پاک روح کے لیے زور کا تعلیم کریں، وہ ہمارے بدنوں میں آنے کے لیے تیار ہے۔